So therefore, we have to have what Walter Lippmann, back in 1920 or so, called manufacture of consent. We have to ensure that actual decision-making, actual power is in the hands of what he called a specialized class, us smart guys, who are going to make the right decisions. And we've got to keep the general population marginalized because they're always going to make mistakes. Marginalizing meaning? Reduce them to apathy and obedience. Allow them to participate in the political system, but as consumers, not as true participants. That is, allow them a method for ratifying decisions that are made by others, but eliminate the methods by which they might first inform themselves, second organize, and third act in such a way as to really control decision-making. That is, the idea is our leaders control us, not we control them. Every dictatorship has one obsession, and that's it. So in ancient Rome, they gave the people bread and circuses. They kept the populace busy with entertainment. But other dictatorships use other strategies to control ideas and knowledge. How do they do that? Lower education. They limit culture, censor information. They censor any means of individual expression. And it's important to remember this, that this is a pattern that repeats itself throughout history. Their whole purpose throughout history has been to teach a small number of people how to become adept at controlling everyone else. Their goal is to destroy all existing religions save theirs, all existing governments save theirs, and shackle the mob in a system of eternal oppressive debt chained to a computer for the rest of their life, in a propagandized world to make them believe that they are happy in this system. Now, do you think they're succeeding? Haven't I described to you just now exactly what is going on in the world today? Yes, they're succeeding. They're succeeding because the American people don't understand their enemy. They don't even know what's happening. There's a method to their madness. There's really not much method to yours, because you're operating from a place of ignorance, and until you change that, you're going to be bumbling around, bumping into each other, saying and doing the wrong things, not understanding the nature of your enemy. And if you don't understand the nature of your enemy and the weapons they use, you cannot fight that enemy. You can't fight the battle. You shouldn't even be on the battlefield. That's why you're losing the war. Don't tell me you're not, because I'm in a place of great knowledge about who's winning and who's losing this war. And I can assure you, you're losing the war. آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے الملوک سلطنت اقوام عالم کی ہے کہ جادوگری قرآن مجید چاہتا ہوں جی ملکہ بلقیس نے کیا کہ بادشاہ جن چاہتے ہیں نا ملک برباد کر دے تو اللہ میرے کو سمجھنا بھی کتنا کر دے تو اخبار آندہ آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے الملوک سلطنت اقوام عالم کی ہے کہ جادو کری یہ بادشاہی جڑے لوگ کرتے نا تو انہوں نے میں جادو کروں ایسے چکر چلاؤں دے لوگوں کی مت مار دیں کر دے کی ہے سلطنت اقوام عالم کی ہے کہ جادو خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی سائے تو ایسا چکر چلا دینے پہ لوگوں کو گل اصل بھول ہی جاندی ہے سب جان دے بیسے عدالت کتنا بڑا معاملہ درپیش ہے یقین جانو میں اخبار صرف اس تو دلچسپی رکھتا ہوں سپریم کورٹ کی کاروائی پڑھنا اور ہر وقت دعا ہے بنا 13 ججاں اللہ تعالیٰ کسی طرح پیروں سے کھڑا کر دے یہ ملک جڑا ہے بچ جائے ورنہ ہوں اس ملک کی بچاؤ دی کوئی صورت نہیں صرف یہ ہے کہ اگر فیصلہ صحیح ہو جائے کہ فوج جا کے اپنے اندر ہی بوے عدالت جڑی ہو کسی کا لحاظ کیتے بغیر فیصلے شروع کر دے نظریہ ضرورت زمین دفن کرتا جائے تو سمجھو آزادی نصیب ہوگی بہت بڑا معاملہ جڑا ہے دعاواں کریا کرو اور قنوت پڑھیا کرو اپنی نمازاں کہ اللہ ایسے صحیح فیصلہ کرن دی انہاں جڑاں نوں توفیق دے
ورنہ کم بڑا خراب ہے. تو جو کوئی ذلت رسوائی اتنے ہو رہی سی اور جتنا 76 روپئے کے جرمانے ہوئے, ایک نویں گل 6-7 مہینے تھی, یہ سارا کچھ اگے نہیں سی ہو سکتا. پانی بند ہو سکتے جی, حکومت جڑی ایک دن سارا قابو پا سکتی تھی, جان کے لمحہ کری رکھی. اور جدو امریکہ جو آئے کہہ سن گئے سارا کچھ ہو گیا. اس پاروں سلطنت اقوام عالم کی ہے, لوگوں بے وقوف بناؤ کے طریقے اور بہانہ ہوں بن جانا تے دینی مدارس یار بماں دے ٹھیر کے بماں دے ٹھیر کتنا لگتے رہے. انیاں ایجنسیاں دارالاسلام اسلام آباد ہے تھوڑی نک دے تھلے کون یہو جہے اصلے کٹھے کرتا رہے. خود تسی آپے دیندے جے مڑ کے گل بن جانی ہے کہ مدرسے یار ساتھ پاؤں. یہ باقی دینی مدرسے کی شامت آن لی اور امریکہ برطانیہ نو خوش کر رہی کہ مدارس جڑے ان کا کنڈا کر دیو, ایک جواز فراہم کر رہی ہے. اگر مولویوں کا قصور ہے تو اللہ انہوں نے بھی نپٹے. خدا بندہ تیرے یہ سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری, ٹھگی ٹھگی ہر پاسے, سچ نہیں پتہ لگتا بھی مولوی کی ہے تو حکومت کی ہے, سوائے انہیں دے بس اللہ دے حوالے معاملہ کر کے تم آ کے مالک تو ہی ساری حالت تے رحم کر, اور کوئی کر نہیں. ورنہ تمہاری بگڑی نہیں ساری. جب تک یہ ملوکیت رہ گئی 1400 سال آ رہی ہے مسلمان ملکوں میں, ان کے ہوتے ہوئے دین نہیں آئے گا. مذہب چلتا رہے گا. یہ لوگ عمرے کریں گے, مدینہ شریف حکمران جائیں گے, اور کبھی کبھی صوفیوں کی محفل کرا دیں گے, کبھی کوئی مدرسے کو امداد کر دیں گے. یہ ڈھونگ ہمیشہ ملوک مچاتے رہیں, ایسا کرتے رہیں کہ لوگ بیوقوف بنے رہیں. مگر اصل دین جو ہے نا کہ امت آزاد ہو, سب مساوی ہوں. اسی کٹہرے میں کھڑا ہوں, اسی میں صدر مملکت کھڑا ہوں, اور قاضی فیصلہ کرے کہ یہ حق پر ہے اور آپ حکمران غلط. یہ آزادی تھی جو اللہ کے رسول نے, مگر یہ چھین لی نا. کیوں خلافت رشتہ قرآن گسیخ حریت را زہر اندر کام. آپ کس کو رو رہے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی, یہ تو بات ہی نہیں. بات تو ہے کہ جو عقیدہ توحید رسول نے دیا تھا کہ لوگ کسی کے غلام نہیں ہیں, صرف اللہ کے غلام ہیں. جو حکمران ہے وہ ان سے بڑھ کر اللہ کا غلام ہے. یہ اگر حکم کی نافرمانی بھی کریں یا دین کی اطاعت میں کوتاہی کریں کوئی بات نہیں, حکمران کو ان سے بڑھ کر خدا کا غلام ہونا چاہیے. مگر ہوا یہ کیوں خلافت رشتہ قرآن گسیخ. تو اس لیے یہ موڑ جس کے نتیجے میں 2 گروہ اور شامل ہو گئے. یہ ملوکیت میں ان کا گٹھ جو رہا ہے اب بھی ہے, رہے گا. باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری, اے کشتہ ملائیو سلطانیوں پیری. یہ 3 کے کٹھے ہیں. یہ ملا ملٹری الائنس پرانا ہے, بالکل آپ ناراض نہ ہو اندر سے ایک ہوتے. فرمایا مسلمان تیری وہ آئینہ ضمیری شیشے کی طرح کا صاف ہے, حق کو پہچاننا باطل کو پہچاننا صاف بات کہنا نہیں رہی. منافق اور بزرگ بڑھا دیا. باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری, اے کشتہ ہے سلطانیوں ملائیو پیری. کشتہ تو مارا ہوا 3 گروہوں کا. بادشاہوں نے سیاسی غلامی میں جکڑ لیا کہ ہم تخت پر بیٹھے ہیں, جو جی چاہے گا کریں گے. ملاؤں نے یہ کہا کہ جو ہم کہتے ہیں یہ حق ہے, مانو گے تو جنت میں جاؤ گے ورنہ سب جہنمی ہے. ان کے پاس یہ تلوار آ گئی, ہاں ہی مانو, ہم ملا خدا کے ایجنٹ ہیں. پیروں نے کہا کہ اگر خدا کی رسائی چاہتے ہمارا وسیلہ ڈھونڈو. 3 خدا بن گئے, غلامی میں جکڑ لیا. بالکل امت کو ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں, مولوی سے فتویٰ لے رہے ہیں, سلطانوں کو سلام کر. دیدہ افلاق سے آتی ہے آہ سوزناک. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب دنیا میں یہ حادثہ ہوتا, بڑا حادثہ, میں بھی یہ کر رہا ہوں آپ بھی کر رہے ہیں, تو اس وقت آسمان کے فرشتوں کی آہیں نکل روتے کہ انسان اتنا ذلیل ہو گیا. دیدہ افلاق سے آتی ہے آہ سوزناک, مرد حق ہوتا ہے جب مرعوب سلطان و امیر. مسلمان ہو کر وہ بادشاہ اور امیروں سے ڈر گیا, حق نہ کہہ سکا, ان کے سامنے جھک گیا. فرماتے ہیں جب یہ حادثہ ہوتا تو آسمان پر فرشتے ہوتے کہ اللہ نے یہ خلیفہ بنایا تھا. اور وقت کے حکمران سلطان و امیر تو لگا ہم تو ایک سپاہی کے سامنے حق نہیں کہہ سکتے. کہاں ہے وہ توحید, وہ لا الہ الا اللہ کہاں ہے؟ صرف یہ کہو کہ بت کچھ نہیں دیتے, پیر نہیں دیتے. یہ ظالم جو خدا کی زمین پر اپنے قانون چلا رہے ہیں, اللہ کی کتاب کو منسوخ کر رہے ہیں, مٹی فرید کر رہے ہیں, کچھ نہیں ان کا مقابلہ کر. اس لیے کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن بادشاہوں اور سلطانوں سے ڈر جاتا اور خوشامد کرتا تو آسمان کی آنکھوں سے بیان سو نکلتا, آہ سوزناک نکلتی ہے کہ یہ اسلام تھا. اس لیے جو میں نے کہا نا کہ بڑے کام کے لیے بڑا آدمی درکار ہے. جب موڑ بڑا تھا نا, بنیاد ہی تبدیل ہو رہی تھی,
کہ نماز رہے گی، کلمے رہیں گے، مگر حکومت جو ہے آزاد ہوگی، جو جی چاہے گا قانون رکھیں گے، جو چاہیں گے منسوخ کر دیں گے۔ اب یہ دین میں تبدیلی ہے، لا الہ الا اللہ میں تبدیلی ہے۔ جن کا لا الہ یہی ہے کہ سجدہ نہ کرو گے، ان کو کیا پتا کہ کیا فکر ہے؟ بھائی کیوں ایک انسان خدا بن گیا؟ کیوں اپنے قانون جاری کر رہا ہے؟ طاغوت۔ اسی لیے اقبال ملا اور پیر دونوں کو ملوکیت کا معاون سمجھتے۔ دھوکہ نہ کھائیں، ملا پیر ایک ہی ہوتے ہیں، فوج کے ساتھ ہوتے ہیں، مارشل لا کے ساتھ ہوتے ہیں، لوگوں کو دھوکے دینے کے لیے بیان شان دیتے رہتے ہیں، پھر ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں، کھاتے رہتے ہیں سب کچھ۔ ان بادشاہوں نے علماء سو کی وساطت سے یہ نقطہ ان کے دماغ میں جاگزیں کر دیا کہ بنو امیہ خود دیکھتا ہے جو کچھ کرتا خدا۔ مولویوں سے میں لینا کہ سناؤ کیا کرتے ہو، حکومت کے خلاف اٹھتے ہو؟ بھائی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کی مشیت یہی ہے کہ بنو امیہ ہم پر حکمران ہو، اللہ ہی چاہتا، قل اللہم مالک الملک، وہ بادشاہ دیتا۔ اندازہ کرو وہی قرآن ظالموں کی حمایت میں استعمال ہو گیا۔ جب کبھی اسی کو پڑھ کر لوگ اٹھتے نا کہ بادشاہ اگر ان کو دیا کیسے ہو، کس طرح اللہ نے دیا، ہم اٹھیں گے ہماری مدد کرے گا، ان سے چھین لیں گے، وہ یہ مانا لیتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، جس کو مل گئی ہے وہ فرعون ہے یا نمرود ہے، وہی ٹھیک ہے۔ بے شک اس وقت اسلام پر بہت برا وقت آن پڑا۔ یہ بھی مولوی کہتے کہ لوگ کہنا یار تم کیا وکالت کر رہے، اتنا ظلم ہو رہا، ساتھ ہی یہ بھی کہتے سنانے کے لیے بے شک اس وقت اسلام پر بہت برا وقت آن پڑا ہے، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، انسان تو مجبور ہے۔ اس میں بھی خدا کی کوئی مسلط ہوگی کہ اس نے ان ظالموں کو ہم پر مسلط کر دی۔ جیسے آج کل ہمارے بہت سے دینی بھائی وہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا جیسے تم ہوگے ویسے حاکم ہوگے، ہمیں سلانے کے لیے حضور کا نام استعمال ہو رہا کہ حکمرانوں کو کوئی برا کہتے نا، نہیں جیسے تم ہوگے ویسے، بھئی ان کا قصور نہیں، جیسے ہم تھے ویسے، بالکل جھوٹ بولتے۔ یہ حضور نے بالکل نہیں فرمایا، جھوٹی بات ہے، مومنوں پر بھی کبھی ظالم مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس میں بھی خدا کی کوئی مسلط ہوگی کہ اس نے ان ظالموں کو ہم پر مسلط کر دیا۔ غرض کے ان سلاطین نے مختلف طریقوں سے یہ غلط خیالات مسلمانوں کے دماغوں میں جاگزیں کر دیے، چل رہے ہیں۔ اب بھی سوال تقدیر کا ہی ہوتا رہتا کہ جو کچھ ہو رہا سب مشیت عزی کے مطابق ہو رہا ہے، اس لیے اصلاح حال کی کوشش بیکار ہی نہیں ہے، بلکہ غیر اسلامی اور قرآنی تعلیمات کے خلاف بھی نہیں کوشش کرنی چاہیے۔ بھائی تم اللہ سے ٹکر لیتے ہو، شاید اللہ ہمیں بنو امیہ کے واسطے سے سزا دے رہا ہے، شاید اسی میں ہمارے لیے کوئی بڑائی مضمر ہو، ہم تو مجبور ہیں، کیا کر سکتے ہیں، امت کو سلانے کے لیے گولیاں دے رہے ہیں۔ واضح ہو کہ جبر کی یہ خالص تعلیم قرآن اور حدیث دونوں کے خلاف ہے، کہیں نہیں آیا کہ بیٹھ جاؤ اور بس ہوگا جو ہوگا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے ہمیں عمل صالح بجا لانے کا حکم دیا، تقدیر پر بیٹھنے کا حکم دیا۔ اور اب بعد میں لکھتے ہیں مروکیہ ہے یہ ایک گروہ جن کے دربار بنے ہوئے ہیں، توبہ توبہ، حق کہنے سے اب میری زبان کاٹ دی جائے، روضے بنے ہوئے ہیں، گنبد بنے ہوئے ہیں، اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، کیا اب بھی تصوف کونسل بناتی کہ صوفیاء کا کلام پھیلاؤ۔ صوفی کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو بھنگ پھیلاؤ، سلا دو ان کو کہ بھائی اللہ اللہ کرو، آؤ ہم سے ورد وظیفے سیکھو، یہ 10,000 مرتبہ پڑھنا۔ اب 10,000 مرتبہ پڑھتے پڑھتے دن ختم ہو جائے گا، وہ کب خبر لے گا کہ حکومت کیا کر رہی، دنیا میں کیا ہو رہا، حجرے میں بیٹھا من کے پھیر رہا۔ ملوکیت اور ملائیت کے علاوہ تیسری صدی ہجری میں غیر اسلامی تصوف بھی مختلف راستوں سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں داخل ہو رہا۔ مختصر یہ کہ سلاطین، علماء سار، صوفیاء سار، ان تینوں کی متفقہ کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ عمل سے فارغ ہوا مومن بنا کے تقدیر کا بہانہ، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ، آرام سے بیٹھ گیا، بھائی اللہ کی تقدیر میں ایسے تھا، انگریز آ گئے، ہندو آ گئے، کیا کریں۔ واضح ہو کہ تقدیر کا یہ مفہوم جس کی روح سے مسلمان تارک الدنیا اور تارک العمل پیدا ہو جاتا ہے، ابلیس کا پیدا کرتا ہے، یہ دین نے نہیں سکھایا، ابلیس کا۔ چنانچہ وہ خود اعتراف کرتا ہے میں نے ناداروں کو سکھایا سبق تقدیر کا۔ ابلیس اپنے چیلوں میں کہتا ہے کہ یہ غریبوں کو جو سبق ہے نا، اور تمہاری قسمت میں غریبی لکھی تھی، کیوں کرتے ہو امیروں سے ناراضگی، یعنی اس لیے کہ اٹھ کر ان سے چھین نہ لیں، اپنا حصہ نہ چھین لیں۔ اب اس سے بڑی قیامت اسلام پر کیا آئی،
مگر یہ لوگ کہتے ہیں ہم عمرہ نہیں کرتے، کعبے کی چھت پر نہیں چڑھے. یہ مکاری اس دور سے شروع ہوا ہے کہ ظاہری کچھ ایسے مراسم اور چیزیں کرتے رہو جس سے امت بیوقوف بنی رہے. بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک، سلطنت اقوام عالم کی ہے کہ جادوگر. یہ حکومت کرنا مذاق نہیں، جادوگر ہوتا حکمران. خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم، اگر پھر سنا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحل. کوئی نیا کام شروع ہو جاتا ہے اور یہ کھیل تماشے بھی شروع ہو جاتے. کبھی کوئی منایا جا رہا دم کہ لوگ بچے بچیاں ان کاموں میں لگے رہیں، ان کو یہ سوجے ہی نہ کہ ملک کی کیا حالت ہو رہی ہے، کیا بربادی ہو رہی ہے. کھیل تماشے میں ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں فرقہ واریت میں مت الجھیں، مت کفر کے مشینیں چلائیں ایک دوسرے کے خلاف، اس سے سسٹم کو فائدہ ہوتا ہے. مثلا ابھی کہیں بیٹھے تھے ہم، وہ مجھے بار بار کہہ رہا تھا جی مرزائی فلاں کے ساتھ ہے، مرزائی فلاں کے ساتھ ہے. میں نے کہا مرزائی انگریز کا نظام چلا رہا ہے، یہی ہے نا. تم یہ بتاؤ تمہارا دیوبندی جو کمشنر ہے وہ کس کا نظام چلا رہا ہے؟ تمہارا بریلوی کمشنر ہے وہ کس کا نظام چلا رہا ہے؟ تمہارا کوئی شیعہ ہوگا، کوئی دوسرا ہوگا، وہ جتنے ہیں یہ سارے آپس میں لڑ رہے ہیں اور سسٹم کس کا چلا رہے ہیں؟ تو پھر یہ لڑنا چاہیے یا وہاں سوچنا چاہیے کہ جب مرزائی کو برا کہہ رہے تو خود کیوں وہی نظام چلا رہے ہو؟ آٹے میں نمک بھی نہیں، کچھ بھی نہیں مرزائی. اس کے پیچھے تو انگریز کا نظام ہے، تو اس کو ختم کرو نا. باطل فرقے پیشاب کی جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گے جس دن آپ نے ان چوروں کی ماں کو مار دیا. ورنہ آبیاری کرنے والا آپ شاخ کاٹ لیں وہ 2-4 اور پیدا کر دیتا ہے. آبیاری کرنے والا نظام موجود ہے. اب اگر آپ مجھ سے دریافت کریں کہ آج اسلام اور مسلم جماعت اور جہاد کا وہ تصور جو تم پیش کر رہے ہو کہاں غائب ہو گیا، اور کیوں دنیا بھر کے مسلمانوں میں کہیں بھی اس کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا، تو میں عرض کروں گا کہ یہ سوال مجھ سے نہ کیجیے بلکہ ان لوگوں سے کیجیے جنہوں نے مسلمانوں کی توجہ ان کی اصل مشن سے ہٹا کر تعویذ گنڈوں اور عملیات اور مراقبوں اور ریاضتوں کی طرف پھیر دی ہے، جنہوں نے نجات اور فلاح اور حصول مقاصد کے لیے شارٹ کٹ تجویز کیے تاکہ مجاہدے اور جانفشانی کے بغیر سب کچھ تسبیح پھرانے یا کسی صاحب قبر کی عنایات حاصل کرنے ہی سے میسر آ جائے، جنہوں نے اسلام کی کلیات اور اصول و مقاصد کو لپیٹ کر تاریک گوشوں میں پھینک دیا اور مسلمانوں کے ذہن کو آمین بالجہر اور رفع الیدین اور ایصال ثواب و زیارت قبور اور اسی قسم کی بے شمار جزیات کی بحثوں میں ایسا پھنسایا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے مقصد تخلیق کو اور اسلام کی حقیقت کو قطعی بھول گئے. اگر اس سے بھی آپ کی تشفی نہ ہو تو پھر یہ سوال ان امراء اور احکام و اصحاب اقتدار کے سامنے پیش کیجیے جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر قرآن کے قانون اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا اس سے زیادہ کوئی حق اپنے اوپر تسلیم نہیں کرتے کہ کبھی ختم قرآن کرا دیں اور کبھی عید میلاد کے جلسے کرا دیں. رہا اس قانون اور ہدایت کا عمل نافذ کرنا تو یہ حضرات اپنے آپ کو اس سے بری الذمہ سمجھتے ہیں، کیونکہ در حقیقت ان کا نفس ان پابندیوں کو قبول کرنے اور ان ذمہ داریوں کا بوجھ سنبھالنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے جو اسلام ان پر عائد کرتا ہے. یہ بڑی سستی نجات کے طالب ہے. پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور.